अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगे ही के एक और प्रोग्राम के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे। हालात हाजरा पे सैर हासिल बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं रोजनामा सरजमीन के चीफ एडिटर और सीनियर कानूनदान जनाब सफदर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम। सर, बड़ा शोर सुना, बड़ा शोरो गोगा हो रहा है। अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीतने वाला है। आपकी क्या राय है, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतने वाले हैं और जीतने के बाद इमरान खान के लिए हेल करने वाले हैं? अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होकर अब हम ये सोच रहे हैं कि ट्रंप जो है वो जीते और वो हमारी मदद फरमाए। तो ये एक शर्मनाक बात है, मैं समझता हूँ। हमें अपने कानून पर, अपने अदालतों पर, अपने आइन पर तो ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन हम दूसरों पर उम्मीद लगाने की पोजीशन में चले गए हैं, जो एक बहुत ही बुरी, मैं समझता हूँ, सोच है और इस सोच को कंडेम करना चाहिए। सर, सियासत में ये जो मुनाफकाना रवैया है कि एक वक्त में एक जो है बयानिया बनाना और उसी बयानिए का कॉन्ट्रडिक्ट खुद ही कर देना कुछ अरसे के बाद, क्या सियासत को इससे कोई नुकसान पहुंच रहा है आपकी नजर में? देखिए, पीटीआई का जो तुरा इम्तियाज रहा है हमने पिछले 4-5 साल में, उनके दौरे हुकूमत में भी और उनकी ये अपोजिशन में भी हमने ये देखा है कि बात को बदल लेना, बात से मुड़ जाना और बात को नए मानी पहना देना, ये उनका तुरा इम्तियाज है। आपने कई मौका पर देखा होगा बानी पीटीआई और उसके जो दीगर लीडरान कराम हैं, उनका ये रोज़ का मामूल है कि रात को वो टीवी मबासों में कुछ और बात करते हैं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उनका नया जाविया होता है और उसके बाद अमल जो होता है वो सरासर पहले दो मौक़िफ़ों से अलग होता है। तो लेकिन अभी तक उनकी जो ये पॉलिसी है, अगर ग्राउंड रियलिटी में देखें तो वो तो कामयाब जा रही है कि रोज़ वो लोगों को एक नई डुगडुगी बजाकर अपने पीछे लगा लेते हैं और लोग खैर से उनके पीछे लग जाते हैं। अब ये अमेरिकन इलेक्शन को ही ले लीजिए तो अक्सर लोगों से आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि बस ये इलेक्शन होने की देर है, पाकिस्तान पर इतना प्रेशर आएगा अमेरिका से कि आप अगले दिन चेयरमैन को बाहर देखेंगे। तो ये लोगों की ये सोच है, ये जाविया निगाह है, इस तरह वो अपने मुल्क के अदालतों को और अपने मुल्क के जो जमहूरी निज़ाम है, जो हमारा एक आइन के ताबे एक मुल्क में जुडिशल सिस्टम कायम है, उसको इस नज़र से देख रहे हैं कि एक बंदा पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ेरे अताब है या ज़ेरे हरासत है, तो उसको ट्रंप की कामयाबी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये तो सूरत हाल है। अब इस पे हम क्या कह सकते हैं? सर, हम कोई गुलाम हैं, इस बयानिए का क्या करेंगे अब हम? तो हम बदल लेंगे बड़े आराम से। वो हम गुलामी अमेरिका की छोड़ के किसी और की कहने लग जाएंगे कि हम इनके गुलाम नहीं हैं, अब हम अमेरिका के गुलाम दोस्त हैं। तो देखिए, बात घूम घुमा के वहीं आ जाती है कि जब इंसान किसी असूल पर नहीं कायम रहता, क्योंकि जब आप किसी असूल के पर कायम रहते हैं तो आपके लिए कई तरह की मुश्किलात भी होती हैं, कई तरह के बेनिफिट्स भी होते हैं और उनको साथ लेकर चलने से ही इंसान का जो मयार बनता है, जो उसका किरदार जो कौम के सामने आता है, तो वही फिर बयान किया जाता है। जब ये वतीरा हो, जिस वतीरे पे ये पार्टी चल रही है, तो ये फिर आराम से लोग कहते हैं ना कि ये यू टर्न पार्टी है, इसका जो जमहूरी नुक्ता नज़र है वो बहुत कमज़ोर है। तो ये बातें अब आप आम सुनने में आपको मिल रही हैं। पहले शायद इतने तवातर से लोग नहीं कहते थे, लेकिन अब तो उनके मुंह पर लोग कहते हैं कि आपका कल मौक़िफ़ ये था, आप ये मौक़िफ़ आज बयान कर रहे हैं, तो वो आगे से डिठाई आपको नजर आती है, लाजिक कोई होती नहीं है। सर, आप निज़ाम इंसाफ से जुड़े हुए, बराह रास्त जुड़े हुए हैं, तो आपसे एक सवाल मासूमाना सा करना चाहूंगी। सवाल ये है कि मदाखलत के हवाले से 6 जजेस ने एक खत लिखा कि जी हमारे निज़ाम इंसाफ में मदाखलत होती है। अब
اسی عمران خان کے حوالے سے ایک بیرونی مداخلت کو خود آواز دی جا رہی ہے. تو مداخلت ہوتی ہے, کیا یہ مداخلت اب جائز ہوگی؟ دیکھیں جہاں تک لفظ مداخلت کا تعلق ہے تو یہ تو سراسر ایک برا اقدام ہے. ہمارے کوئی ادارے یا ہمارے کوئی لوگ یا ہمارے کوئی سسٹم میں کوئی ایسے لوگ جو مداخلت کرتے ہیں یا مداخلت کو برداشت کرتے ہیں. مداخلت کرنا بھی برا ہے اور مداخلت کو برداشت کرنا بھی اتنی ہی برا ہے. اور مداخلت کو دعوت دینا ان سب کی وہ پھر باپ ہے. تو سر جو مداخلت کو دعوت دیتے ہیں اور پیرالل وہ مظلومیت کا پرچار بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس گروہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ انتہائی ڈٹھائی کا مقام ہے اور یہ ایک یو ٹرن ہے اپنی پالیسیوں سے اور اپنی قوم کو یہ گمراہی میں ڈالنے والی بات ہے. کنفیوژن ہے آج ہماری قوم میں. دیکھیں نا ہر معاملے میں اس کی بیسک کیا وجہ ہے؟ یہ سیاسی لیڈران کرام ہے نا, جو بات کچھ کرتے ہیں قوم کو ایک پہلو دکھاتے ہیں, دوسرے دن اسے دوسرا زاویہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو آج ہمارے قوم میں ہمارے نوجوانوں میں فرسٹریشن کیوں اتنی بڑھ گئی ہے؟ سر معذرت کے ساتھ آپ کو کاٹ کے سوال کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ تو باشعور بھی ہے نا اور پڑھا لکھا بھی ہے, تو اسے یہ چیزیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہیں, اسے دکھائی کیوں نہیں دے رہی کہ ہمیں یوز کیا جا رہا ہے, منافقت ہو رہی ہے, ایک بیانیہ قائم کرنے کے بعد اسی بیانیہ کو خود ہی توڑا پھوڑا جا رہا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. آپ کے پڑھے لکھے جوان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ پاکستان کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ ہے اس کا اقتصادی مسئلہ. اچھا. پاکستان کی کیونکہ پچھلے 4-5 سال میں 6 سال میں پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے یہ بہت خراب ہوئی ہے. آپ نے دیکھا مہنگائی کا لیول کس طرح اوپر چلا گیا تھا, انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہمارا کتنا اوپر تھا, دنیا میں سب سے زیادہ شاید ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا 22%, وہ الحمدللہ اب 15% پہ آ گیا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں قوم کو جب بے روزگاری ہوگی, نوجوان کے ہاتھ میں ڈگری ہوگی اور اسے نوکری نہیں ملے گی, کاروباری بندے کے کو ٹیکس تو دینے ہوں گے, بجلی نہیں ملے گی, بجلی ملے گی تو وہ بہت مہنگی ہوگی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معاشرے میں ایک زہر قاتل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان تھے اور اس کا حل بیان بازی سے نہیں نکلتا. بیان بازی سے مزید معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے. پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے. پریکٹیکل ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں. آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے ملک میں اقتصادی پالیسیز ٹھیک ہوئی ہیں, ہم تنہائی سے باہر نکلے ہیں. ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ سمٹ ہوئی ہے ابھی یہ واشنگٹن جو تھی شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہوئی ہے, اس کے علاوہ سعودی عرب, قطر جیسے دیگر ہمارے جو دوست ہیں چائنا سمیت, انہوں نے منصوبوں کے لیے اعلانات کیے ہیں. اور جب تک یہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ پرو ملک نہیں ہوں گی, پرو عوام نہیں ہوگی, تو یہ فرسٹریشن کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ آپ نے کہا 1 سال میں پرو پاکستان پالیسیز بھی نظر آ رہی ہیں, امپلیمنٹیشن بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی نظر آ رہا ہے. بالکل. وہ ایک خاص مخصوص نوجوانوں کا طبقہ کہ جو یہ سب دیکھنے کے باوجود اینٹی پاکستان ورک کرتا ہے, اینٹی پاکستان سلوگن ریز کرتا ہے, اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز کر رہا ہے انٹرنیشنلی نیشنلی, اس کو کون سا شعور دیا گیا ہے کہ اسے یہ سب کچھ دکھائی نہیں دے رہا جو آپ کو 1 سال میں دکھ گیا ہے؟ اور آخر یہ نوجوان طبقہ پاکستان سے اور کیا چاہتا ہے اگر اسے اقتصادی ترقی نہیں چاہیے؟ کیونکہ انہی کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کے دور میں جو ہے اقتصادی طور پہ ہم لوگ ڈیفالٹ کا شکار ہونے والے تھے اور مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھی, ہمارا نیشنل بینک جو ہے وہ گروی رکھ دیا گیا تھا. وہی گروہ اب اس سارے سینیریو کو کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا اور ابھی بھی کیوں اینٹی پاکستان ہے؟ آپ کو کیا اس کی وجہ لگتی ہے؟ نہیں سعدیہ, میں آپ سے یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. تمام نوجوانوں کے متعلق آپ نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارا نوجوان جو ہے پڑھا لکھا وہ باشعور ہے اور اس میں سے اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے, پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے, پاکستان کے ساتھ وفا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور رہیں گے. کچھ لوگوں کو گمراہ کیا گیا, ان کو میں نے بات عرض کی نا کہ یہ فرسٹریشن ہوتی ہے, اور جب وہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جس میں ایک بچے کو
وہ ایک 20-22 سال تعلیم مکمل کرتا ہے، ڈگری لیتا ہے، ماں باپ کے اس کے متعلق خواب ہوتے ہیں، اس کی ایک شادی کی جب عمر آتی ہے تو اس وقت وہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میرے پاس تو روزگار نہیں ہے، تو اس سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ خرابیاں اب جائیں گی تو تھوڑا ٹائم تو لیں گی نا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اب معاشرے میں وہ فرسٹریشن نہیں ہے، اب وہ مخالفت نہیں ہے، اب لوگ پازیٹیو چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اپنے پنجاب کو لے لیں، ہمارے صوبے میں پچھلے 1 سال میں آپ دیکھیں کہ کتنے پروجیکٹ ہیں جن کو لانچ کیا گیا۔ ہمارا گھر سکیم چلی ہے، ادھر ٹریکٹر کی تقسیم شروع ہو گئی ہے، کسان کارڈ دیا گیا ہے، لوگوں کو لیے میڈیکل کی سہولتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ دیکھیں کینسر کے جو مریض تھے ان کے دوائیاں بند ہو گئی ہوئی تھیں، اب ان کو گھر پر دوائیاں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ مسائل ہیں یقیناً ہے، اس سے ان کو میں ڈینائل نہیں کر رہا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ بھی تو ہے نا، وہ بھی وجود رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنا امپیکٹ تو دیں گی نا، لیکن تھوڑا ٹائم تو لگے گا، کیونکہ پچھلے تقریباً 10 سال میں پاکستان میں جو سیاسی افراتفری رہی ہے، 2014 کے دھرنے کو آپ اگنور نہ کریں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اگر اب بات کریں، تب سے ذہن سازی کی جا رہی ہے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف، اور پاکستان کی جو گراس روٹس ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اتنا لمبا عرصہ جو پاکستان کو بربادی دی گئی ہے اس کو سنبھالنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا۔ اب آپ کا کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جو پائپ لائن میں تھے لیکن اب وہ الحمدللہ شروع ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً پاکستان میں آپ کو دن بدن بہتری نظر آئے گی، اور یہ جب مہنگائی کم ہوتی ہے تو یقیناً لوگوں کا جو مورال ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ مہنگائی انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا گھر کا چولہا جو ہے وہ منسلک ہوتا ہے۔ سر آخر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ جس گروہ کو پاکستان میں کوئی نہ ترقی دکھائی دے رہی ہے نہ ہی کوئی پازیٹیو چیز دکھائی دے رہی ہے، وہ گروہ یعنی پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں، وہ آج کل بڑی شکست و ریخت کا شکار ہے۔ بشرا بی بی کا جو ہے پشاور میں آنا، اس کو سختی سے ناپسند کیا ہے پارٹی نے۔ دوسری طرف شہریار آفریدی جب باہر جاتے ہیں تو انہیں خطاب کرنے نہیں دیا جاتا، انہیں اسٹیج سے دھکے دے کے نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ یہ جو ان کے درمیان انٹرنل جنگ چل رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتی ہے، اور اس شکست و ریخت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک آفاقی اصول ہے کہ جب آپ نیگیٹیوٹی پر چلتے ہیں تو آپ کو اس کا رزلٹ بھی کڑوا ہی ملتا ہے۔ اس پارٹی نے اور اس پارٹی کے لیڈران اکرام نے قوم کے لیے سوائے تنقید کے نشتر کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ اس کا رزلٹ آخر ان کی طرف تو آنا ہی تھا نا، دیر با دیر وہ چیز بیک فائر ضرور کرتی ہے، جس طرح کا بوتے ہیں اسی طرح کا ہی کاٹتے ہیں۔ یہ پارٹی جو اپنا منشور ہے اس کو چھوڑ چکی ہے، اب ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے ایجیٹیشن سے اپنے چیئرمین کو رہا کروانا ہے، جبکہ یہ طریقہ جو ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ عدالتوں کا کام عدالتوں میں ہی جا کر حل ہوتا ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کئی پارٹی کے سربراہان کو کتنی سزائیں ہوئیں، ان کے لیے کتنے مسائل ہوئے، آخر کار عدالتوں سے انہیں ریلیف ملا۔ اس پارٹی کو بھی اگر ریلیف چاہیے تو اپنی عدلیہ پر اعتماد کرنا ہوگا، اپنے قانون کا سہارا لینا ہوگا، اور اپنی جنگ جو ہے وہ ادھر جا کے لڑنی ہوگی۔ تو یقیناً اگر ان کے خلاف کوئی جھوٹے کیسز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو وہ ضرور ان کا انہیں وہاں سے حل مل جائے گا۔ اگر ان کے خلاف سچے کیسز ہیں تو اس پر بھی انہیں حل مل جائے گا اور ان کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آفٹر آل اپنے انجام کو پہنچ رہی ہیں اور جلد یا بدیر پہنچ جائیں گی۔ صحیح سر، بہت شکریہ۔ مورل آف دا اسٹوریز، انت برے دا برا، یعنی کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ ببول بوتے ہیں تو گلاب کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ نے پاکستان کے معاشرے میں نفرت بوئی، اسی نفرت کا آج آپ شکار ہیں۔ آپ نے نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا اور آج آپ کا اپنی شناخت جو ہے پراگندگی کا شکار ہے۔ سو خدا را
पाकिस्तान का सबसे पहले सोचें, सबसे पहले पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो हमारी शनाख्त है। आज के आगही से सादिया खालिद को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।